आओ मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जिन जिन के ईमान कमज़ोर हैं, कमज़ोर ईमान वाले लोग ये वाक़या गैरत के कानों से सुने, दिल के कानों से सुने। इंशाअल्लाह उनका ईमान मजबूत हो जाएगा, उनका अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। लाखों भटके हुए नौजवानों को इस वाक़े ने राह रास्त पर लगा दिया। वो वाक़या कुछ यूं है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे, दोनों ही इबादत गुजार थे, मुत्तक़ी परहेज़गार थे। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर अल्लाह के हुजूर सजदे किया करते थे। सारी कायनात सोई हुई होती थी मगर ये दोनों जाग रहे होते थे। रात के दूसरे पहर तहज्जुद पढ़ते। तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है जवानों, तहज्जुद पढ़ा करो। तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली नमाज है, लाडली इबादत है। और लाडली चीज़ हर बात मनवा कर ही दम लेती है। लाडला बच्चा हो अपने बाप से हर बात मनवा कर ही दम लेता है। इसी तरह तहज्जुद की नमाज भी मेरे रब की लाडली इबादत है। ये भी अल्लाह से हर एक दुआ कबूल करके ही छोड़ती है, अल्लाह से हर एक बात मनवा कर ही दम लेती है। ये दोनों इबादत में मसरूफ़ रहते, अल्लाह ताला को राज़ी करने में मसरूफ़ रहते। इतने में एक भाई ने दूसरे को कहा, भाई मैं अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना वतन छोड़ना चाहता हूँ। अल्लाह को हासिल करने के लिए मैंने वतन छोड़ने का इरादा कर लिया। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, दुनिया से निकल जाऊँ, दुनिया के इन मेलों से, दुनिया के धंधों से, काम काज से निकल जाऊँ। बस अल्लाह ताला की बंदगी करूँ, अल्लाह ताला की इबादत करूँ और अल्लाह ताला को हासिल कर लूँ, अल्लाह को तलाश कर लूँ। अल्लाह की तलाशी के लिए इसने अपने अजीज़ व अकारिब छोड़े, बहन भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, बोरिया बिस्तर उठाकर ज़रूरत का सामान हमराह लिया, वतन से बाहर निकल गया, दूर चला गया। वहाँ जाकर इसने इबादत खाना बनाया, अंदर बैठ के इबादत किया करता था, दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहता था। बाहर निकलने का, वतन छोड़ने का एक ही मकसद था, अल्लाह को हासिल करना। अब जो लोग एक ही मकसद के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत ज़ाय नहीं करता। जो लोग अल्लाह को पाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, फिर अल्लाह मिल ही जाता है। आप लोगों ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का वो छोटा सा वाक़या सुना होगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम वक़्त के हुक्मरान थे, बादशाह थे। आप एक दिन शाही महल के अंदर सोए हुए थे, लेटे हुए थे कि अचानक छत के ऊपर किसी के भागने की आवाज़ आई, किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। तो अंदर से सोए हुए बादशाह सलामत ने आवाज़ दी, कौन है शाही महल के ऊपर दौड़ने वाला, कौन है भागने वाला, किसकी जुर्रत हुई? तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी, हज़रत मैं हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया है, ऊँट की तलाशी के लिए शाही महल के ऊपर भाग दौड़ कर रहा हूँ। हज़रत ने कहा, ओ नादान, छत पर ऊँट कैसे आ गया? छत के ऊपर ऊँट कैसे मिल सकता है? अल्लाहु अकबर। तो उस शख्स ने कहा, अगर छत के ऊपर ऊँट नहीं मिल सकता तो महल के अंदर, मकान के अंदर रब कैसे मिल सकता है? रब को हासिल करना है तो घर से बाहर निकलो, अल्लाह को हासिल करना है तो घर से बाहर निकलो। और जब रब हासिल हो गया, सुभान अल्लाह, जब रब मिल गया तो सब मिल गया। रब को पाने की कोशिश करो, जब रब तुम्हारा हो गया, कायनात की हर चीज़ तुम्हारी हो गई, फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें रब मिल जाता है ना, उन्हें दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उस इबादत गुजार ने 30 साल का अरसा उसी इबादत खाने में गुजार दिया। वतन छोड़े हुए 30 साल गुजर गए, बहन भाई छोड़े हुए 30 साल गुजर गए और उसने रब को भी पा लिया, रब को भी हासिल कर लिया। 30 साल बाद दिल में भाई को मिलने का शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि भाई भी इबादत गुजार था। 30 साल के बाद दिल में शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना अपने वतन जाऊं, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को मिलूं। और ये भी तो एक इबादत है ना।
بھائی کو ملنا، محبت بھرے دو چار جملے بولنا، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دینا، اخلاق سے ملنا، ادب سے ملنا، یہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے دل میں بھائی کو ملنے کا شوق پیدا ہوا، واپس وطن جانے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اس عبادت گزار نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، او میرے کریم رب، میں کسی بھی لمحے تیری عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہتا، تیری بندگی سے، تیری یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا، میرا دل تیری یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ بس تو ہی تو ہے جو میرے دل میں بس چکا ہے، اب میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ میرے مالک، بھائی کے ساتھ دو چار جملے پیار کے بولنا، محبت بھرے دو چار جملے بولنا بھی تو عبادت ہے نا۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آخر میرا خونی رشتہ ہے میرے مالک، میں اپنے بھائی کو ملنا چاہتا ہوں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے بھائی سے ملاقات کرنے کا، اور وہ بھائی بھی عبادت گزار ہے۔ میرے مالک، میں ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں، ثواب کی عبادت کی نیت سے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ تیرا پسندیدہ عمل ہے۔ میرے مالک، مجھے قدم قدم پر نیکیاں عطا کرنا، مجھے قدم قدم پر نیکی عطا کرنا۔ دعا ختم ہوتے ہی ضرورت کا سامان ہمراہ لیا، اپنے وطن کو روانہ ہوا، بھائی کے وطن کو روانہ ہوا، چلتا رہا، سفر طے کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ سفر کرتے کرتے آخر کار اپنے گاؤں کے قریب پہنچ ہی گیا۔ دور سے دیکھا، گاؤں کے ایک سائیڈ پہ خالی جگہ پر لوگوں کا ہجوم ہے، اور درمیان میں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، گرد و نواح لوگ ہیں، درمیان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا گیا، لوگوں کے درمیان جا کر پوچھا، بھائی آگ کیوں جل رہی؟ آگ کے جلنے کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا، فلاں بن فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، یہ اسی کی چتا کو جلائی جا رہی ہے، اسی کی لاش کو جلائی جا رہی ہے، فلاں نام کا شخص، فلاں کا بیٹا مر گیا ہے، اسی کی آگ کو جلائی جا رہی ہے۔ ہائے، یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ایک دم دھاڑ نکل گئی، اندر سے چیخ نکلی۔ عبادت گزار نے کہا، فلاں شخص تو میرا بھائی ہے، جس کی چتا کو جلا رہے ہو، جس کی لاش کو جلا رہے ہو، یہ تو میرا بھائی ہے، اور یہ تو عبادت گزار تھا، یہ تو متقی پرہیزگار تھا، یہ تو توبہ کر چکا تھا، توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لی تھی اس نے۔ میرے بھائی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ میرے بھائی کی تدفین کیوں نہیں کی؟ مٹی کے سپرد کرنے کے بجائے تم نے آگ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے اس نے علل اعلان کہا تھا کہ میں دین اسلام چھوڑ رہا ہوں، دین اسلام کو ترک کرتے ہوئے میں نے ہندوؤں والا مذہب قبول کر لیا، علل اعلان کہا تھا، اور یہ تمام لوگ جو کھڑے ہیں سب کے سب ہندو ہیں، اور آج ہی یہ مرا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب نے، گھر والوں نے اس کی لاش کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ اس کی لاش کو جلا رہے ہیں۔ یہ عبادت گزار اس دردناک منظر کو دیکھتے ہوئے فوراً اس کے گھر کی طرف دوڑا۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کوئی پہچان نہ سکا۔ بھائی کے گھر کی طرف دوڑا، کمرے کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ بھابھی رو رہی ہے، بھائی کی بیوی رو رہی ہے ساروں قطار۔ کہا، رو مت، ہر کسی نے چلا جانا ہے، یہ بتا کہ میرے بھائی کی تدفین کیوں نہیں کی گئی؟ آخر میرے بھائی نے کون سا ایسا جرم کیا تھا؟ جو جرم کیا تھا اس کی تو توبہ کر لی تھی، جو گناہ کیا تھا اس کے بعد کون سا گناہ کیا کہ میرا بھائی دین سے پھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قیمتی دین میرے بھائی سے چھین لیا، لے لیا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی کی بات مت کرو، میں بھی دین سے پھر چکی ہوں، میں نے بھی بتوں والا دین قبول کر لیا ہے، دین سے بھٹک چکی ہوں، دین اسلام سے دور ہو چکی ہوں، اور میرے بچے بھی دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ آخر کس وجہ سے تم نے بتوں والا مذہب قبول کیا؟ کس وجہ سے تم نے ہندوؤں والا مذہب قبول کیا؟ کون سی ایسی خاصیت تھی اس دین میں، اور میرے دین میں کون سی کمی تھی؟ اس عورت نے کہا، بھابھی جی نے کہا کہ دراصل ہم جب تیرے خدا کی بندگی کرتے تھے نا تو ہم غریب تھے، اس قدر غریب تھے کہ صبح کو کھاتے تھے، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی،
3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، 3 دن بھوکے رہتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے، اللہ سے رزق مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دیتا تھا۔ ایک دن تیرا عبادت گزار بھائی جس کی میت کو جلایا جا رہا ہے، یہ عبادت گزار بھائی روزی کے لیے گھر سے باہر نکلا، اسے کام ملا، کھدائی کرنی تھی مٹی کی کھدائی کر ہی رہا تھا تو اندر سے صندوق ملا، صندوق کے اندر سے پرانے دور کا بت ملا، اور بت کے ساتھ ہی کاغذ کے اوپر کچھ لکھا تھا۔ جب تیرے بھائی نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ اس بت کے آگے جو کچھ مانگو یہ بت تمہیں عطا کرے گا، جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تیرا بھائی تو ویسے ہی روزی کے لیے تنگ تھا۔ غربت انسان کو کیا سے کیا کرا دیتی ہے، غربت انسان کو گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنساتی ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ ایک طرف غربت ہو، دوسری طرف ایمان کمزور ہو، پھر خدشہ ہی خدشہ ہے، پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ایمان بچانے کا خطرہ، حرام سے بچنے کا خطرہ، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ادھر سے غربت ہو، ادھر سے ایمان کی کمزوری ہو۔ بھوک سے مرتا کیا نہ کرتا، بت کو اٹھا کر گھر لے آیا، اسے دھویا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک، سچے مذہب کو چھوڑ کر، سچے خدا کو چھوڑ کر، حقیقی مالک کو چھوڑ کر جھوٹے خدا کے آگے جھک گیا، روزی کے لیے، روٹی کے لیے، پیٹ کی خاطر، بچوں کے پیٹ کی خاطر، کیونکہ وہ بچوں کو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، میں بچوں کو پیاسا نہیں دے سکتا، روزے کے لیے مجھے دین سے ہٹنا بھی پڑے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ بت کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، پھر مجھے کہا تم بھی بت کے آگے سجدہ کرو، پھر ہم دونوں نے اس بت سے رزق مانگا۔ ایک دم میرے شوہر نے دیکھا کہ پرچی کی دوسری سائٹ پر لکھا تھا کہ جہاں سے یہ صندوق ملا ہے، جس کھدائی سے، جس گڑھے سے تمہیں یہ صندوق ملا ہے نا، اسی صندوق کی جگہ کے نیچے ایک اور صندوق پڑا ہے، اسی جگہ پر چلے جاؤ، کھدائی کرو۔ اسی صندوق کی جگہ کے نیچے ایک اور صندوق پڑا ہے، اس کے اندر مال ہی مال ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، وہ لے کر آؤ، وہ تمہیں بت کے آگے جھکنے کی جزا مل رہی ہے، بت کے آگے جھکنے کا انعام مل رہا ہے، اس لیے کہ تم جھوٹے خدا کو چھوڑ کر سچے خدا کی طرف آ گئے ہو، تمہیں انعام دیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے۔ میرا شوہر جلدی سے گھر سے اٹھا، پرچی ہاتھ میں پکڑی، اسی جگہ پر چلا گیا، کھدائی کرنے لگا۔ کھدائی کرتے کرتے اندر سے دوسری صندوق ملی، صندوق گھر لے کے آیا، اسے صاف ستھرا کیا۔ صندوق گھر لے کے آیا ہی تھا کہ باہر جا کر اعلان کر دیا کہ میں نے دین اسلام کو ترک کر دیا، ہندو مذہب میں داخل ہو گیا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے، مجھے تدفین کرنے سے بہتر ہے، مجھے دفن کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ میری چتا کو جلی جائے اور میری لاش کو ہندوؤں کو سپورٹ کر دینا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سپورٹ کر دینا۔ لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کے بعد گھر آیا، جیسے ہی اس نے صندوق کھولی ہے، صندوق کے اندر مال ہی مال، صندوق کے اندر سونے، زیورات، ہیرے، جواہرات ہے۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا، ایک دم اسے اٹیک ہوا، اللہ اکبر، دل کام کرنا چھوڑ گیا۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا ہی تھا کہ وہیں کا وہیں فوت ہو گیا، مر گیا۔ خوشی برداشت نہ کر، خوشی میں تاب نہ لا سکا، مر گیا۔ مرنے کے بعد کا جو حال ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ ہندو لوگ آئے ہیں، انہوں نے اٹھایا ہے، جلا دیا ہے۔ عبادت گزار رو رہا تھا، اس کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی کہ میرے عبادت گزار بھائی کو آخر ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ وہ دین سے پھر گیا، سچے دین سے پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ عبادت گزار نے کہا جلدی بتاؤ صندوق کہاں ہے؟ عورت نے کہا سامنے پڑی۔ عبادت گزار نے جیسے ہی وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر مٹی ہی مٹی تھی، اس کے اندر پتھر ہی پتھر تھے۔ عبادت گزار نے کہا او جاہل عورت، اس کے اندر تو مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس کے اندر پتھر ہیں، اس کے اندر مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت گزار نے کہا او نادانو، آج سے 30 سال پہلے یہی صندوق میں نے بھی دیکھا تھا، ہائے ہائے، یہی مال میں نے بھی دیکھا تھا۔ دراصل مجھے شیطان ورغلا رہا تھا، شیطان نے مجھے ورغلایا، لیکن میرا ایمان مضبوط تھا، میرے بھائی کا ایمان کمزور نکلا۔
دنیا میرے بھائی کے اوپر مسلط ہو گئی، شیطان میرے بھائی کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اب دنیا جس کے اوپر مسلط ہو جائے نا، دنیا کے اوپر خود مسلط ہونا، دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، شیطان کو خود قید کر دینا، لیکن شیطان کی قید میں مت آنا، شیطان کی گرفت میں مت آنا۔ شیطان نے مجھے بھی گرفتار کرنا چاہا لیکن میں نہیں ہوا، میرا بھائی گرفتار ہو گیا تھا۔ اور ہاں، دراصل میرے بھائی نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا تھا، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کی سزا دی ہے میرے بھائی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی سے اپنا سچا دین چھین لیا۔ وہ کون سا گناہ تھا کہ شروع میں میرا یہی عبادت گزار بھائی جو ہندو ہو کر مرا ہے، یہ شرابیں پیتا تھا۔ ایک دن اس نے شراب پی، شراب کے نشے میں اس قدر دھت ہوا، اس کی آنکھوں سے حیا جاتی رہی، غیرت جاتی رہی۔ اس نے شراب پی اور آ کر بوڑھے باپ کو آگ کے اندر دھکا دے دیا، بوڑھے باپ کو اٹھایا، آگ میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا، اور میرے بوڑھے باپ نے اسے بد دعا دی، اللہ جس طرح اس نے مجھے آگ میں ڈالا اسی طرح تو بھی اسے آگ میں ڈالنا۔ بوڑھے باپ کے اندر سے ایک آہ نکلی، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی اس نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، اللہ جس طرح اس نے مجھے آگ میں ڈالا تو نے بھی اسے آگ میں ہی ڈالنا ہے۔ میں نہ تو اسے اس جہان میں معاف کرتا ہوں، نہ اگلے جہان معاف کروں گا۔ بس میرے باپ کی وہ بد دعا قبول ہوئی۔ یہاں پر سے دو سبق ملتے ہیں، ایک تو ایمان کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہی رہتے ہیں، امیری غریبی آتی ہی رہتی، کہیں ایسا نہ ہو غربت میں آ کر اللہ کو ناراض نہ کر دینا، دین سے بھٹک نہ جانا۔ دوسری بات، اپنے والدین کو ناراض مت کرنا، والدین کے منہ پر تھپڑ مت مارنا، والدین کو دکھ مت دینا۔ اگر دکھ دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے سچا دین چھین بھی نہ لے، تمہیں بے دین بھی نہ کر دے۔